बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 10 लड़ी में परोए हुए मंज़र, जिसको मुसन्निफ़ रज़ा अली आब्दी ने बयान किया है, आज उसके आखिरी पेज की रीडिंग करेंगे। मुसन्निफ़ ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सड़क पर सफ़र करते हुए ना सिर्फ बदलते हुए मनाजिर को देखा, उनको अपने हाफ़िज़े यानी अपने जहन में महफूज किया, बल्कि उन्हें कलम के ज़रिए हम तक पहुंचाया है। यूँ महसूस होता है कि हम साथ साथ सफ़र कर रहे हैं और उन इलाकों को खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। वा से आगे सराय काला है। वा टेक्सला वाज है उसे कहते हैं, और उससे आगे सराय काला है इलाके का नाम है। जैसे जैसे गाड़ी आगे की तरफ सफ़र करती है, बढ़ती है, तो मनाज़िर या गांव बदलते जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ही मुसन्निफ़ ने बताया है कि वा से आगे सराय काला है। जाती रोड पर ये छोटा सा कस्बा है। जाती रोड पर से मुराद यह जो रोड आगे की तरफ जा रहा है, इसी रोड पर सराय काला एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ काले पत्थर की कुंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। कुंडियाँ से मुराद बर्तन, काले पत्थर के बने हुए बर्तन फ़रोख्त होते हैं। इनके बाहर के किनारों पर बैल बूटे खोद कर इनमें रंग भर दिया जाता है, यानी उन पर डिज़ाइन और नक्शो नगार बनाए जाते हैं, जैसे आमतौर पर मिट्टी के बर्तनों पर कुम्हार वगैरह बनाते हैं। तो इसी तरीके से उन पर नक्शो नगार किया गया है, और फिर ऊपर तले चुनकर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। यानी जब बर्तन तैयार हो जाते हैं, उन पर डिज़ाइन और नक्शो नगार बना लिए जाते हैं, तो फिर उनको बाहर नुमाइश के लिए रखा जाता है। तो इस तरीके से रखा जाता है कि जैसे वो मीनार से हों, यानी उन बर्तनों को ऊपर नीचे मीनार की शक्ल में सामने रखा जाता है। और यही सराय काला की पहचान है। यानी उस इलाके से गुज़रे तो बाहर आप जब बर्तनों के वो मीनार देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सराय काला का इलाका है। ज़ाहिर है कि कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी, यानी कभी ये एक सराय थी, मुसाफिर खाना थी, जहाँ से दूर दराज से सफ़र करने वाले मुसाफिर कुछ वक्त के लिए ठहरते होंगे। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। जहांगीर बादशाह का नाम है, और उसने भी पड़ाव डाला था, यानी कुछ वक्त के लिए उसने भी अपना लश्कर यहाँ पर रोका था। उस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था। इलाके का नाम उस वक्त जो था वो काला पानी था, और अब उसे सराय काला कहते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि शेर शाह और मुग़लों के ज़माने में जो हज़ारों सराय बनाई गई थी, कि शेर शाह और मुग़ल बादशाह के ज़माने में जो हज़ारों सराय मुसाफिर खाने बनाए गए थे, बाद में उनके गिर्द बस्तियां आबाद होती गईं। उन मुसाफिर खानों के साथ साथ जो हैं वो आबादियां बनती गईं। खुद सराय नहीं रही, और वो जो जगह थी वो सराय नहीं रही, बल्कि उनकी जगह पर आबादियां आबाद हो गईं, इलाके आबाद हो गए। अलबत्ता आबादियों के नाम के साथ लफ्ज़ सराय जुड़ा रह गया। सराय खुद ख़त्म हो गए, वहाँ पर आबादियाँ बन गई, लेकिन आबादियों के नाम के साथ सराय का लफ्ज़ जो है वो जुड़ गया। मरदमशुमारी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई सौ शहरों, कस्बों और देहात के नामों के साथ लफ्ज़ सराय काला लगा हुआ है। मरदमशुमारी का जब रिकॉर्ड चेक किया जाए,
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کے کئی سو علاقوں، شہروں، قصبوں اور دھاتوں کے ناموں کے ساتھ سرائے کا لفظ لگا ہوا ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر نقشے پر ان تمام مقامات کو لکیروں سے ملایا جائے تو کیا قدیم سڑکوں کا نقشہ خود بخود نہیں ابھرے گا؟ یعنی اگر نقشے پر ان تمام جگہوں کو، ان تمام سرائے کو لکیروں کے ذریعے سے ملایا جائے جو سڑک کے کنارے کے ساتھ ساتھ وہ سرائے بنائی گئی تھی، ان سرائے کے ناموں کو اکٹھا کر کے نقشے کی مدد سے لائنوں کو ملایا جائے تو یہ پرانی سڑک کا نقشہ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ جہاں یہ سرائے کالا ہے، وہاں سے صرف چند کلومیٹر دور ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں۔ سرائے کالا سے آگے کچھ فاصلے پر جو ہے ٹیکسلا کے کھنڈر ہیں، اور یہ کھنڈرات تاریخی اور تہذیبی ثقافت کے لیے بے حد مشہور ہیں۔ وہی ٹیکسلا جو ہندوستان کے تاج میں ایسے نگینے کی طرح جڑا تھا، یعنی جس طریقے سے ایک تاج میں نگینے کو جوڑ کر، نگینے کو لگا کر اس کی خوبصورتی میں یا اس کی اہمیت میں اضافہ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہندوستان میں ٹیکسلا کی اہمیت ہے، جس سے پھوٹ کر گیان دھان کی کرنیں ایک عالم کو منور کیا کرتی تھی، جس سے نکل کر یعنی وہ علاقہ اتنا اہمیت کا حامل تھا تاریخی اور تہذیبی حوالے سے کہ وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ علم و ادب کی، غور و فکر کی، عبادت کی کرنیں نکلتی تھیں اور وہ پورے عالم کو، پوری دنیا کو منور کیا کرتی تھیں۔ لیکن اب وہ شہر یہاں آنکھیں موندے سو رہا ہے۔ پہلے وہ جگہ تھی کہ جہاں سے علم و حکمت کی جو ہے باتیں یا کرنیں نکل کر پوری دنیا کو منور کرتی تھی، لیکن اب وہ شہر جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سو رہا ہے۔ سرائے کالا سے 4 میل آگے مارگلا کی پہاڑی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ سرائے کالا سے تھوڑا آگے چلیں تو مارگلا کی پہاڑیاں دیوار بن کر کھڑی ہیں۔ پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے، کٹاؤ سے مراد ایک شگاف ہے، ایک بہت بڑی دراڑ ہے۔ لیکن اس دن میں سوچنے لگا کہ اس 25-30 ہاتھ چوڑے پہاڑی شگاف کے راستے ہزاروں برسوں کے دوران میں ان گنت قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر گزرے ہوں گے۔ مصنف کہتا ہے کہ مارگلا کی پہاڑیوں میں وہ جو کٹاؤ، شگاف یا گڑھا ہے، اس کو دیکھ کر میں یہ سوچنے لگا کہ یہ اتنا بڑا شگاف ہے، اتنا بڑا گڑھا ہے، 25-30 ہاتھ بڑا، تو اس راستے سے کئی ہزار برسوں کے دوران بہت سے بے شمار قبیلے، قافلے اور لاؤ لشکر، بڑے بڑے لشکر جو ہے یہاں سے گزرے ہوں گے اس راستے سے۔ چین، افغانستان، وسطی ایشیا، ایران اور ایشیائی کوچک سے چاہے ایک تنہا مسافر آیا ہو، چاہے ایک لشکر جرار، یہ مختلف علاقوں کے وہ بدنام بتا رہے ہیں کہ ان علاقوں کا جو گزرگاہ ہے، جو راستہ ہے، وہ اسی شگاف کے ذریعے سے نکلتا ہے۔ تو چاہے ایک اکیلا مسافر آیا ہو یا ایک لشکر جرار یا ایک بہت بڑا لشکر، وہ سب مارگلا کے اس کٹاؤ پر چڑھے ہوں گے، مارگلا کی اس پہاڑی پر چڑھے ہوں گے، اور اوپر پہنچ کر انہوں نے دوسری طرف کا نظارہ کیا ہوگا، دوسری طرف کا دیکھا ہوگا، تو تا حد نگاہ جہاں تک ان کی نگاہ پڑتی ہے، ہندوستان ہی ہندوستان دکھائی دیا ہوگا۔ جہاں جہاں انہوں نے نظر ڈالی ہوگی، انہیں ہندوستان ہی نظر آیا ہوگا۔ مارگلا کا یہ تاریخی کٹاؤ اب بھی موجود ہے۔ یہ شگاف جو مارگلا کی پہاڑیوں پر ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ جسے دیکھنا ہو فوراً جا کے دیکھ لے، یعنی اگر آپ لوگوں میں سے آج کوئی جا کر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جا کر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ پہاڑی پتھر کاٹ کاٹ کر فروخت کرنے والے بیپاریوں کی جدید مشینیں اس پہاڑی پر اس طرح ٹوٹی پڑ رہی ہیں جیسے کن کی ڈلی پر بھوکی چیونٹیاں، کیونکہ پہاڑی پتھر
کاٹنے والے اور اس کو پتھر کو کاٹ کر بیچنے والے بیوپاریوں کی جو جدید مشینیں ہیں وہ اس بات کی واضح گواہ ہیں کہ وہ اس طرح وہاں پر موجود ہیں جیسے قند کی ڈلی، قند کہتے ہیں مٹھائی کے ٹکڑے کو، اور جس طریقے سے کوئی مٹھائی کا ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے تو وہاں پر چونٹیاں اکٹھے ہو جاتی ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے ان بھاری مشینیں جو ہیں ان پتھروں پر پڑی ہیں اس پہاڑی پر۔ بعد میں جب انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی، یعنی انگریزوں نے بعد میں مغل کے بعد جب مغل حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی تو اس کے بعد انگریزوں کا اقتدار آیا تو انہوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ کی تعمیر شروع کی، تو انجینئر نے اس کٹاؤ سے ہٹ کر پہاڑی میں گہرا درہ کاٹ دیا، اس سے آنا جانا آسان ہو گیا۔ البتہ بلندی پر اس سڑک کے آثار ابھی بھی موجود ہیں جو غالباً اکبر نے بنائی تھی تاکہ کابل پر حملے کے لیے یہاں بھاری توپیں آسانی سے چڑھائی جا سکیں۔ اس دڑے کے اوپر پہاڑی کی چوٹی پر نکلسن کی لاٹ میلوں سے دور نظر آنے لگتی ہے۔ نکلسن کی لاٹ سے مراد مینار جو کیا کرتا ہے، دن کو نگرانی اور رات کو لائٹ کا کام کرتا ہے مسافروں کے لیے۔ دونوں وقت مل رہے تھے، یعنی دن ختم ہو رہا تھا اور شام آ رہی تھی، دونوں وقت مل رہے تھے۔ میں مری روڈ پر کمپنی باغ کے سامنے کی گلی میں پہنچا۔ یہ گلی میں نے چوتھائی صدی پہلے بھی دیکھی تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مصنف یہاں کچھ عرصہ پہلے بھی آ چکے ہیں۔ وہی ٹین کی چادروں کا بڑا سا گیٹ، وہی اینٹوں کے فرش والا دالان اور اس کے گرد مطب کے وہی کمرے، مطب سے مراد دواخانے کے وہی کمرے، مگر اب پورے شہر کی طرح یہ گلی بھی بدل گئی تھی۔ اگر کوئی نہیں بدلا تھا تو وہ گلی میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو تمام عالم سے بے خبر، پوری دنیا سے بے خبر، لاپرواہ ہو کر تمام زمانے سے بے نیاز، آج بھی اپنے ہاتھوں میں ہاتھ دیے اپنے کھیل میں مگن تھے، مصروف تھے۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹیں، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد رہیں اور ان میں کھیلتے ہوئے بچے یوں ہی شاد رہیں، یعنی خوش رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، مصنف نے اپنے اس سبق جی ٹی روڈ یعنی لڑی میں پروئے ہوئے منظر سفر نامے میں جرنیلی سڑک کا ذکر کرتے ہوئے اس سڑک کے ارد گرد قائم معاشرت، معیشت اور تاریخ کے قائم شدہ مراکز کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے۔ بادشاہ اکبر کے دوران سفر جو علاقے اہمیت کے حامل تھے ان پر وضاحت کی ہے۔ جہانگیر نے جہاں پراؤ ڈالا ہے، جو سرائے بنائی گی، ان سرائے کی چھاپ اور ان کی بستیوں کا وجود ان کے بارے میں بتایا ہے۔ نوشہرہ شہر دریائے کابل، دریائے سندھ اور ہری بھری زمینوں کی موجودگی کو اجاگر کر کے بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام مناظر کو ایک لڑی میں پرویا ہے۔ حسن ابدال، واج چھاؤنی، سرائے کالا اور مارگلہ کی پہاڑیوں کا ذکر کر کے انہوں نے اس سبق کو بہت زیادہ دلچسپ بنایا ہے۔ انگریزوں نے گرینڈ ٹرنک روڈ شروع کی تو اس کے کیا اثرات ہوئے وہ بھی بتائے ہیں کہ لوگوں کے لیے آنا جانا آسان ہو گیا۔ مصنف نے یہاں پر کچھ عرصہ پہلے بھی سفر کیا تھا اور آج بھی، تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام شہر بدل گیا، وہاں کی ساری چیزیں بدل گئی، لیکن جو چیز نہیں بدلی وہ بچپن، بچوں کا کھیلنا، جو تمام عالم سے بے نیاز ہو کر اپنے کھیل میں مگن تھے، اور انہوں نے وہیں یہ دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹے، ہمسائیگی کے یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد رہیں اور ان گلیوں میں بچے یوں ہی خوش و خرم
کھیلتے رہیں۔